अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और उसकी तौफ़ीक़ हुई कि सूरतुल बक़रा की तकमील के बाद हम सूरत आल इमरान में दाखिल हो रहे हैं। तो ये सूरह मुबारका और गुज़श्ता सूरह मुबारका सूरतुल बक़रा, ये दोनों जो हैं वो एक सिलसिले की ही दो कड़ियाँ हैं। इसका तर्जमा और तशरीह बाकायदा करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा जो आज का रुकू और आज की इब्तदाई आयात मुबारका हैं उनकी तिलावत का शरफ़ हासिल करें हाफिज़ रज़ा अहमद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा' हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा' ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मीआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह आल इमरान में दाखिल हो चुके हैं और इसका रब्त पिछली पूरी सूरह मुबारका के साथ कायम करने के लिए हमें सूरह फातिहा की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमने दो दुआएं मांगी थीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाई थीं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वो जो मग़दूब और दालीन थे वो यहूद और जो नसारा हैं वो थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझसे जब दुआ मांगो तो उसमें उन लोगों का रास्ता और उस पर चलने की दुआ मांगो कि जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग थे, अंबिया थे, सिद्दीकीन थे, शुहदा थे। तो ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह ये मग़दूब यहूदी हैं और जो दालीन हैं ये नसारा और ईसाई हैं। तो अगर हमें ये तालीम दी जा रही है कि इनके रास्ते पर ना चलो और अल्लाह से दुआ भी मांगो कि अल्लाह तुम्हें इनके रास्ते पर ना चलाए, तो उनका जो एक लेआउट था पूरा आदात का, खसाइल का, उनकी फ़िक्र का और उनके अमल का, उसके बारे में पूरी आउटलाइन हमारे सामने रखी कि यहूदियों के फ़िक्र और अमल में ये खामियां हैं। पूरी सूरह बकरा अल्लाह ने इस मौजू के ऊपर नाजिल फरमा दी। फिर जो ईसाई थे उनके रास्ते पर चलने की जो है ममानियत की दुआ वो हमें सिखाई। तो पूरी सूरह आल इमरान जो है वो ख़ुसूसन क्रिश्चियनिटी के ऊपर और उनकी जो फ़िक्री गुमराही है उसके ऊपर हमें पूरी की पूरी सूरत जो है वो नाजिल फरमा दी।
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہماری 20 کلاسوں میں زندگی رہی اور 20 رکوع ہم پورے کر پائے، تو اس کے اندر آپ جا بجا کرسچینٹی اور اس کے جو عقائد ہیں اور فکری اور عملی گمراہیاں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کنڈیم بھی فرما رہا ہے، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے بھی بڑے کمال خوبصورت لب و لہجے میں ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے۔ اور فضائل کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو میں 2 حدیثیں مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، ہم نے ان حدیثوں کو وہاں بھی پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے زہرا وین کا لقب ملا ہے۔ زہرا پھول اور کلی کو کہتے ہیں، جیسے سید کائنات فاطمہ تو زہرا، آپ کا لقب جو ہے وہ زہرا ہے۔ تو زہرا وین یعنی قرآن مجید کی 2 کلیاں یا قرآن مجید کے 2 پھول، ایک سورۃ البقرہ اور دوسری سورۃ آل عمران۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن کی حدیث نمبر 1874 ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں کے آگے آگے ہوں گی۔ اور 3 مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج تک حضور کی وہ 3 مثالیں یاد ہیں۔ ایک مثال یہ آپ نے فرمائی کہ یہ 2 صورتیں گویا کے 2 بادل ہیں، یہ جب لوگ چل رہے ہوں گے اور ان کو پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ صورتیں بادلوں کی طرح سایہ کی ہوئی ہوں گی۔ دوسرے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کیفیت ہے قیامت والے دن، جو انہیں دنیا میں پڑھتا ہوگا یہ اس کے اوپر سائبان کی ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہوں گی۔ تیسری کیفیت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، یہ اپنے پڑھنے والے کو قیامت والے دن ایسے ڈھانپ لیں گی جیسے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ انسان کے سروں کے اوپر اڑ رہی ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا نمبر تھا 1874 اور اس کا نمبر ہے 1876۔ تو اس کا جو مرکزی موضوع ہے آپ اگر کرک سمجھیں تو وہ کرسچینٹی، عیسائیت اور ان کے جو عقائد ہیں ان کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے، اور دونوں طرح کے لہجے اختیار کیے گئے ہیں، بڑا سخت لب و لہجہ بھی، اور جہاں پر کو سمجھ آنے کے قریب بات تھی ان کے وہاں بڑے نرم انداز میں ان کے سامنے بات رکھی گئی ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی تقریباً 80 آیات مبارکہ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عیسائیوں کا 9 ہجری میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ سے تقریباً کو 2-2.5 سال پہلے۔ انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں کچھ سوال رکھے، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کا باپ تو اللہ ہوا، دنیا میں تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو سوال تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات ان کو دی، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا جب وہ 60 بندوں پر مشتمل وفد آیا، جن کے باقاعدہ جو ہیں وہ 14 کے قریب جو ہے وہ گروہ تھے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی شکل میں، ٹوٹل 60 بندوں کا ایک جو ہے وہ وفد تھا۔ اس کے اندر ان کے 3 جو ہے وہ بڑے بڑے پائے کے جو ان کی سلطنت کے جو ایک تھم تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک تو ان کا امیر تھا پورا، جو وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کا نام عبد المسیح اور عاقب تھا، اور ایک اور شخص تھا جس کا نام ایہم تھا اور وہ ان کا وزیر خزانہ تھا، اور ایک اور شخص تھا جو ان کا مذہبی بہت بڑا پیشوا تھا۔ یہ لیڈ کرتے ہوئے آئے، عصر کی نماز ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھایا، ان کی باتیں پوچھیں، وہاں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کا تصور جو ہے وہ حضور کے سامنے رکھا، اور جو اکانیم ثلاثہ ہیں 3 خداؤں کا تصور ٹرینٹی وہ حضور کے سامنے رکھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے جو گفتگو رکھی، اللہ رب العزت نے تقریباً 80 آیات مبارکہ آؤٹ آف 200 یہ اس تناظر میں جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ توحید کا خالص تصور پیش کیا گیا، قرآن مجید کو اللہ کی نازل کردہ کتاب کہا گیا، سابقہ جو کتابیں تھیں ان کی بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پریزنٹیشن ان کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے علاوہ جو مقام رسالت ہے وہ واضح کیا گیا۔ تو خاص تناظر یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسچینٹی کے جو خود ساختہ عقائد تھے ان کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائی اس سورہ مبارکہ نے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ کی طرح جو یہ صورت ہے یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔
یہ جب صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مدینے میں اہل کتاب کے دو بڑے گروہ تھے جن کا مسلمانوں کو سامنا تھا، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کی شکل میں ایگریمنٹ بھی کیا، لیکن بعد میں جو یہودی ہیں وہ ریشہ دوانیوں پہ اتر آئے، مسلمانوں کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدوں کو توڑنے لگ پڑے۔ غزوہ احد میں بھی، غزوہ خندق میں تو انہوں نے انتہا کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، یہودی خیبر میں جا کر آباد ہوئے، عیسائی کچھ قریب آنے لگ پڑے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں جس کے اوپر اس صورت نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ عملی اعتبار سے نہایت گمراہ قوم تھی، اور جو عیسائی تھے وہ فکری اعتبار سے بہت بڑی گمراہ قوم تھی۔ ان کی فکر کے اندر بڑا فساد تھا، جیسے سن آف گاڈ کا تصور ہے، اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے، اور پھر ماننا ہے تو تین خداؤں کی شکل میں ماننا ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے دونوں کیٹیگریز رکھی گئی کہ اے امت مسلمہ، تم بہتر امت ہو، لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، نہ تو تمہارے اندر کوئی فکری بیماری ہونی چاہیے اور نہ ہی تمہارے عمل کے اندر کوئی سکم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب آیات مبارکہ آئیں گی تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ اس پوری صورت کے اندر ہمیں بڑی لیگل ورسز محکم آیات بھی نظر آئیں گی، سود کے اوپر، حج کے اوپر، جہاد کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر، جو ہمارا وہ دوسرا نصاب چل رہا ہے کہ جو ہم محکم آیات اپنے بچوں کو یاد کروانے کے لیے مینیج کر رہے ہیں۔ اس پوری 200 آیات کی صورت میں چند آیات مبارکہ اس موضوع کے اوپر بھی نکلیں گی، انشاءاللہ اس موقع پر ان کو بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران، اور یہ مدنی ہے، اس کے 20 رکوع اور 200 آیات مبارکہ ہیں۔ عمران کون تھے؟ تو عمران ہسٹوریکلی ایک شخصیت تھی جن کی بیوی کا نام جو ہے وہ حنہ تھا، بعض جگہ پر حنہ بھی لکھا ہے، جیم کے بعد جو ہا ہے وہ نون اور ہے، حنہ۔ تو عمران اور حنہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی اللہ ہمیں اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ اللہ نے بیٹے کے بجائے ان کو بیٹی دے دی، حضرت مریم۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے ایک کنارے میں جو ہے وہ اعتکاف کی شکل میں رہتی، وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت زکریا جو ہیں وہ ان کے کفیل بنے، وہاں حضرت یحییٰ کی شکل میں اللہ نے حضرت زکریا کو اولاد دی۔ یہ جو پوری فیملی ہے، حضرت عمران، حضرت حنہ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ بنی اسرائیل کی جو فیملی ہے، اللہ نے پوری ایک سورہ مبارکہ ہی انہی کے شان میں نازل فرمائی۔ اور اس کا بعد میں نام نہیں پڑا سورہ آل عمران کہ صحابہ کے دور میں یا تابعین نے یا محدثین مفسرین نے اس کا نام آل عمران رکھا ہو۔ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی نام تجویز کیا سورۃ آل عمران، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا اقرؤوا الزہراوین، سورۃ آل عمران و سورۃ البقرہ۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ڈگنیٹی کے ساتھ اور کتنے وقار کے ساتھ اہل کتاب کی پوری فیملی کا جو تعارف ہے اس سورت کے اندر کیا گیا۔ باقی انشاءاللہ باتیں ساتھ چلتی رہیں گی۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ ایبریویشنز ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور اللہ ہی ان کا معنی بہتر جانتا ہے، اور باقی علم کے ذریعے کوئی ان کا معنی نہیں جان سکتا۔ لیکن کیا اللہ کے نبی جان سکتے ہیں؟ اللہ کے کوئی نیک لوگ ولی جان سکتے ہیں؟ ہاں جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جو اللہ علم دیتا ہے وہ ان کا کسبی علم نہیں ہوتا، وہ ان کا وہبی علم ہوتا ہے، وہ اللہ وحی یا الہام کے ذریعے ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو مقطعات کا جو علم ہے یا آگے متشابہات کا جو علم ہے، یہ اللہ انسان کو اس کی سٹرگل کے بعد نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کا جو علم ہے وہ عطا فرما دے، انبیاء کو بذریعہ وحی دے دے، اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو بذریعہ الہام دے دے، تو اللہ اس کا علم دیتا ہے، لیکن اپنی محنت سے انسان اس چیز کو نہیں سیکھ سکتا۔ تو باقی تفصیل اس کی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اب توحید باری تعالیٰ سے ہی اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ اس وفد کو ذہن میں رکھیں جو وفد نجران ہے، 60 بندوں پہ مشتمل، 9 ہجری میں عصر کی نماز پہ مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کہنے پر بضد ہے۔ تو اب قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تعارف کروا رہا ہے جو واقعی اس پوری کائنات کا خدا ہے، نہ کہ کسی کا بنایا ہوا کوئی خدا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو
سوائے اس کے سوا کوئی کائنات میں معبود نہیں۔ کوئی خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اللہ کسی کو بنا دے، اللہ اپنے کام کسی سے لیتا ہو، ایسا کوئی تصور اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور وہ زندہ رکھنے والا ہے۔ وہ زندہ بھی ہے اور پوری کائنات کے نظام کو اور پوری کائنات کو وہ زندہ رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی تین صفات یہاں بیان کی گئیں، وہ معبود برحق ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خدائیت کا جو تصور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ ہے وہ ایک پیارا انداز جب بڑا پولائٹ ہو کر کسی کو قریب لاتے ہوئے اس کے موقف کو سن کے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو نزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے نزل جس نے اتاری۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، اگلی لائن میں ایک اور لفظ آئے گا، پھر ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ نزل، اس اللہ نے اتاری، علیکا، اے حبیب آپ پر، الکتابہ، یہ ان کے دعوے کا رد ہے کہ قرآن تو ایک سیلف آرگنائز بک ہے جس کو لکھ لیا گیا، کیونکہ اورینٹیلسٹ اور مستشرقین آج بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ راہبوں سے ملے تھے اپنے بچپن میں، اور ان سے جو انجیل اور تورات کی تعلیمات انہوں نے سیکھی تھیں، وہ معاذ اللہ جب 40 سال کے ہوئے، بڑے میچور عمر میں، تو انہوں نے انہی تعلیمات کو جو ہے وہ الہامی کتاب قرآن کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہ جو فکر ہے عیسائیت کی اور کرسچینٹی کی اور دور جدید کے جو اورینٹیلسٹ ہیں ان کی، اللہ اس کو بھی رد کر رہا ہے۔ یہ قرآن خود محمد مصطفیٰ نے نہیں بنایا۔ نزل علیک الکتاب، یہ اللہ نے اتاری ہے آپ پر کتاب، بالحق، اور بڑے حق کے ساتھ اتاری ہے۔ جب جب جس موقع پر جس کی ضرورت تھی اللہ نے اس چیز کو نازل فرما دیا۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اہل کتاب کے سارے جو نظریات ہیں ان کو کنڈیم کرنے والی ہو۔ ان کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں مصدقاً، یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لما بین یدیہ، جو اس کتاب سے پہلے وہاں موجود ہیں، یعنی تورات و انجیل، یہ ان کی اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التورات، یہ وہی اللہ ہے، اس نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن، جس نے انزل التورات، جس نے تورات نازل کی ہے، یہ وہی اللہ ہے۔ والانجیل، اور جس نے انجیل نازل کی ہے یہ وہی اللہ ہے۔ دو باتیں دیکھنے والی ہیں، اوپر نزلہ ہے قرآن کے ساتھ، اور تورات و انجیل کے ساتھ کیا ہے؟ انزلہ ہے۔ تو یہ ہم نے جو گرامیٹیکلی ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ جو ٹرائی لیٹرل روٹس ہیں، مادے ہیں 3 حرفوں والے، ان میں ایک نازلہ بھی ہے۔ اب نازلہ اور ہے، نزلہ اور ہے، انزلہ اور ہے، لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کی ایڈیٹنگ کے ساتھ ان کے معنی بدل گئے۔ نازلہ کا معنی ہے نازل ہونا، اور نزلہ کا معنی ہے نازل کرنا۔ انزلہ کا معنی بھی ہے نازل کرنا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ نزلہ ایسا کسی چیز کا نزول ہے کہ جو تھوڑے ایک عرصے کے اندر اس کا نزول ہو۔ جیسے قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں۔ اس کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نزلہ، یعنی چیز اتری لیکن گریجولی اتری، اس کے لیے نزلہ ہے، آہستہ آہستہ اس نے اتارا۔ اور جو تورات و انجیل ہیں، یہ ایک دفعہ ہی اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کیا لینے گئے تھے؟ تورات۔ تو وہی چیز یکدم اللہ نے تختیاں اور الواح جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو نزلہ ایسا اتارنا جو گریجولی ہو، جس پہ سالوں سال لگ جائیں، اور انزلہ ایسا اتارنا ہے کہ جو دفعتاً فوراً اترے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض جگہ پر قرآن مجید کے لیے بھی انزلہ کا لفظ ہے۔ جیسے آپ سورۃ القدر پڑھیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بھی نزول کے 2 سٹیپ ہیں۔ ایک ہے آسمان دنیا تک اترا، یکدم اترا، اور ایک ہے کہ پھر وہاں سے جبریل امین اللہ کے حکم سے وہ حضور تک لاتے رہے۔ اس کے لیے کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال لگے۔ تو وہ جو اوپر سے اترنا ہے وہ انزلہ ہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دفعتاً کیا، یک لخت کیا، اور ایک رات میں آسمان دنیا تک اس کو پہنچا دی۔ پھر آگے جبریل امین وقتاً فوقتاً لاتے رہے تو کتاب بنی نزلہ۔ تو یہ وہی اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے، جس نے تمہارے انبیاء کے اوپر تورات و انجیل نازل کی۔ اب دیکھیں کتابوں کے ساتھ بھی سملیرٹی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک خدائیت کا جو تصور ہے وہ بھی ان کو گالی دے کر نہیں، ان کو قریب لا کر ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ من قبل،
اس قرآن سے پہلے تورات و انجیل اس اللہ نے اتاری، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تمہاری کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہیں، قرآن مجید بھی اللہ نے اتارا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب اللہ نے وہ کتاب اتار دی ہے جس کو فرقان کی حیثیت حاصل ہے۔ اور فرقان کیا ہے؟ حق و باطل کی جو آمیزش ہو چکی ہے تورات و انجیل میں، اس کے پڑھنے والوں کی طرف سے قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں ان کے صاف اور گندی چیزوں کو بالکل الگ الگ کر دیا، ان کے درمیان فرق کر دیا۔ وہاں توحید باری تعالیٰ کا خالص بیان ہے، قرآن نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تم ہی ہو جو عقیدہ تثلیث اور اس طرح کی چیزیں لے آئے ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اس کا تعلق ہمارے ایمانیات کے ساتھ بھی ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور وہاں سے جو عذاب کی کیفیات ہیں یا ریوارڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ پانا ہے۔ تو کتاب کا تعارف، اللہ کا تعارف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، اور پھر آخرت کے حوالے سے عذاب شدید، یہ پورے کا پورا اسلام کا ایک سکیچ جو ہے وہ عالم عیسائیت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جو ہے وہ عزیز، وہ غالب ہے۔ آپ نیچے با محاورہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، وہ زبردست ہے۔ تو زبردست چونکہ پرشین زبان کا لفظ تھا تو ہم نے اوپر اس کو آسان کر کے اس کے لیے موجودہ دور کا لفظ استعمال کر لیا جو کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو زبردست کا معنی ہے، دست کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور زبر کہاں ہوتی ہے؟ حرف پہ اوپر ہوتی ہے، حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو جس کا ہاتھ اوپر ہو، یہ نہیں، اللہ کی یہ قدرت جو ہے، یہ زبردست جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور اللہ غالب ہے، اور ذو انتقام، ذو جو ہے یہ والا اور اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ یہ کبھی ذا آتا ہے اور کبھی زی بن جاتا ہے، معنی اس کا والا ہی ہوتا ہے، صرف اس کا جو سینس ہے گرامیٹیکلی وہ چینج ہو جاتا ہے، کبھی فاعلی حالت میں اور کبھی مفعولی حالت میں۔ تو اللہ غالب ہے اور ذو انتقام، اور بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ اب وہ بدلہ کیا ہے؟ اہل کتاب کا جو دورانیہ تھا ختم ہوا، اب اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو اقتدار دے رہا ہے۔ مدینہ طیبہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی جو پہلی ریاست ہے وہ ریاست مدینہ کے نام سے وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے لیڈ کرنا ہے، اگر یہ اپنے نظریے اور عمل کے اوپر کمیٹڈ رہے تو۔ اگر نہ رہے تو پھر حالات ایسے ہوں گے جیسے آج 2022 میں ایک پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ اور عالم اسلام پہ، اور عالم اسلام کس حالت میں ہے، اس کے 60 ممالک، یہ آپ سارا ایک خبردار آدمی معاشرے کا ان چیزوں کو بہتر آبزرو کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ عیسائیت کی عقیدہ توحید جو ان کا تھا سیلف آرگنائزڈ، اس کے رد میں اللہ کی شان اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، لا یخفی علیہ، لا کا معنی نہیں، یخفی مخفی، چھپا ہوا ہونا، نہیں چھپی ہے، علیہ جس پر، شیء کوئی چیز بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ تم عیسیٰ کو خدا بنائے بیٹھے ہو اور خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، تو اللہ کی شان ان سے وراء الورا ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پھر وہی ہے، هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، اللہ وہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ پروناؤن ہے ہوا، اور الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے۔ اللہ وہی ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ بھی عیسائیت کے اس عقیدے کا رد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں یا وہ خدا ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو عیسیٰ باپ کے بغیر تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ماں کے بغیر تو پیدا نہیں ہوئے۔ ان کی بڑھوتری کہاں ہوئی ہے؟ ماں کے رحم کے اندر ہوئی، جیسے نیچرلی پورے انسان کائنات میں جو ہے وہ بڑھتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تم ان کو کس سینس میں خدا مانتے ہو؟ یہ تو خود وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کی ماں کے پیٹ میں ان کا نقشہ بنایا۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، یصورکم، یصورو صورت بناتا ہے، کم تمہاری، فی الارحام رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر جو ہے وہ تصویر بناتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ان کی تصویر بنائی ہے، یہ خدا نہیں ہے یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ کمال حکمت والا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ ہی یہ ساری باتیں۔
اب یہاں جو اگلی آیت مبارکہ ہے 7 نمبر، اس کا ترجمہ تشریح سے پہلے چھوٹا سا اس کا ایک نقشہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے، اور قرآن مجید میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے، روح منہ۔ تو کلمۃ اللہ وہ اللہ کے کلمے ہیں اور روح اللہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ یہ الفاظ لے کر وہ بیٹھ گئے کہ دیکھو ہماری کتابیں بھی تو عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہہ رہی ہیں، اور ہماری کتابیں بھی تو عیسیٰ کو روح اللہ کہہ رہی ہیں، اور اے نبی مسلمانوں کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب بھی تو ان کو کلمۃ اللہ کہہ رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمۃ اللہ ہیں تو باقی کائنات میں تو کلمۃ اللہ کوئی نہیں ہے، اس لیے انہیں تو خدا ماننا چاہیے، پھر یا خدا کا بیٹا ماننا چاہیے۔ اس طرح کے جو الفاظ تھے، ان الفاظ کو بنیاد بنا کر وہ مسلمانوں کے جو عقیدے تھے یا ان کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ڈیوائن تورات و انجیل کی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگانے لگے۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری آیت نازل فرمائی کہ اللہ آسمانی احکامات میں سے 2 طرح کے احکامات نازل فرماتا ہے، یعنی ان کو بات سمجھانے کے لیے 2 ہیں، ورنہ اس سے زیادہ بھی اسلوب ہیں اللہ کے احکامات کے۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ آیتیں میری وہ ہوتی ہیں جو بڑی محکم ہوتی ہیں، جن کا معنی جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے، 2 × 2 = 4، کسی کو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، جیسے اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، جیسے اللہ نے منع کیا جھوٹ نہ بولو، وغیرہ وغیرہ، یہ محکمات ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہری سٹرکچر کے اعتبار سے یا اپنے معنی کے اعتبار سے ان کے اندر کچھ ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ متشابہ چیزیں ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی ان کی کج روی ہے، یہ ان کی سوچ کا ٹیڑھا پن ہے عالم عیسائیت کا، کہ اللہ نے اگر کلمۃ اللہ کہا ہے تو یہ متشابہ ہے، انسان کی سمجھ کی قریب یہ لفظ تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، لیکن اس کا کوئی سبب رکھا ہے، جیسے بچوں کی پیدائش میں میاں بیوی نکاح، ان کا ملاپ تعلق جو ازدواجی ہے وہ رکھ دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پیدا کیا کہ اللہ کے کلمہ کن سے ہی پیدا کیا، لیکن تمام اسباب کے بغیر کیا۔ پھر اسی میں آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ اللہ سمجھا رہا ہے عیسائیوں کو کہ جو عیسیٰ ہیں وہ تو آدم کی طرح ہیں، دیکھو تم اپنے نبی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کہتے ہو کہ یہ سن آف گاڈ ہے، لیکن ذرا اوپر جا کے دیکھو پھر حضرت آدم کو ہم کیا کہیں گے، وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں سمجھو، کلمۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی سبب ظاہری کے اپنے بندے کو تخلیق فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس آیت میں محکمات اور متشابہات جو 2 اصطلاحات اور ٹرمز ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو متعارف کروایا کہ متشابہات پہ نہ جاؤ۔ متشابہات کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو اللہ کا کیسا ہاتھ ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم اب اس کی تعویل لے کے بیٹھ جاؤ کہ دیکھو جی اللہ کا ہاتھ بھی تو ہوتا ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، لیکن یہ تمہاری سمجھ کے قریب لفظ تھا تو اللہ نے ذکر فرما دیا۔ جیسے اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، اگر کوئی بندہ آج سے 500 سال پہلے موبائل کا سکیچ ہمارے سامنے رکھتا اپنے لوگوں کے سامنے تو وہ کیا سمجھاتا انہیں؟ آج ہمارے سامنے تو موبائل ہے، ایک بندہ لفظ بولتا ہے موبائل، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے، ایک سم ڈلتی ہے، یہ چارج ہوتی ہے، اس کے پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کچھ اینڈرائڈ ہوتے ہیں، کچھ ونڈوز ہوتی ہیں چیزیں، اس کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ 500 سال پہلے کو بندہ باتیں کرتا اور موبائل کا وجود بھی نہ ہوتا تو وہ لوگوں کو کیسے سمجھاتا؟ کوئی لفظ ہی بولتا۔ اس لیے جو متشابہات ہیں یہ اللہ نے انسانی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے کچھ الفاظ فرمائے ہیں، ان کا حقیقی جو معنی ہے وہ اپنے وقت کے اوپر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ جیسے جنت ہے، ہم 100 بھی جنت کی تعریف کریں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی جنت بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر نہریں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اچھا پھر سمجھ کیا آئے گی؟ ایک حدیث مبارکہ تو یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اتنی خوبصورت چیز آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اتنی خوبصورت چیز کی تعریف ہی نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اتنی کمال چیز کا تصور بھی نہیں آیا جتنی کمال چیز کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اب ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ جنت میں باغات ہیں،
جنت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ ہوگی کیسے؟ وہ اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہوگی جب اس کا وقت آ جائے گا، اور وہ وقت کب آ سکتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے۔ تو اللہ نے جو کیپیسٹی ہمیں دی ہے، ہم اس کے مطابق کی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کے جو فکر ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، انزل، جس نے نازل کی، اتاری، علیکا، اے حبیب مکرم، آپ کے اوپر، الکتابہ، کتاب، قرآن مجید، من ہو، جس میں سے کچھ، یہ من تبعیضیہ ہے اور بعض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ویسے جا رہا ہے، من ہو، جس میں سے کچھ، آیاتن، ایسی آیات ہیں، محکماتن، جو بڑی واضح ہیں، بالکل ان کا لفظ اور معنی اپنے مفہوم میں مکمل ہے، کسی بندے کو اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی کون ہے؟ کتاب کی اصل ہیں، ان کے پیچھے پڑھو، ان کو ٹریس آؤٹ کرو، ان کی تحقیق میں لگے رہو۔ وَأُخَرُ متشابہات، باقی کچھ وہ بھی ہیں دوسری متشابہات، جو کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ جیسے تم اللہ کے ہاتھ کو تلاش کرتے ہو، اللہ کی پنڈلی کو تلاش کرتے ہو، جنت دوزخ پہ کتابیں لکھ دیتے ہو اس کی سیر و تفریح پہ، لیکن یہ تو اپنے وقت پہ ظاہر ہوں گی، متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ نے جو اصل باتیں تمہیں کہی ہیں قانون کے حوالے سے اور اس کی تابعداری کے حوالے سے، وہ کرو۔ اللہ تم سے یہ پوچھے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فا کا معنی پھر، پس، اما، یہ تفصیل کا ایک کلمہ ہے جو ایک تفصیلی بات کرنے سے پہلے خطیب بھی جمعوں سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اما بعد، یعنی لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے۔ فا کا معنی پھر، اما، رہے وہ لوگ، الذین فی قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے زیغ، ٹیڑھا پن، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو اس قرآن میں سے جو متشابہ چیزیں ہیں وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ فتنہ جو ہے وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پانی کے اندر آپ سمجھیں مدانی ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ پانی کے اندر اوپر سے مکھن آئے گا، نہ اس کی لسی بنے گی، اپنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ وابتغاء تأویلہ، اور وہ متشابہات کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہیں، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، تأویلہ، اس کا مطلب، تو مطلب اس کا کون جانتا ہوتا ہے؟ اللہ۔ وہ جو بھی کر لیں، اللہ نے ان کی کیپیسٹی ہی نہیں رکھی کہ ان کے دماغ اور ان کی کھوپڑی کے اندر وہ متشابہات کا معنی اور مفہوم آ جائے، ان کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ ان کو دے دے تو اس کے نبی کو وحی کے ذریعے دے دے، اور یا پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو الہام کے ذریعے دے دے، وہ دے سکتا ہے۔ انسانی کیپیسٹی سے متشابہات کی جو تعویل اور حقیقت ہے وہ اس کی کیپیسٹی سے ہی دور ہے۔ یہ اس کو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، واو کا معنی اور، ما نہیں، يَعْلَمُ کوئی نہیں جانتا، تَعْوِيلَهُ اس کا مطلب، کس کا مطلب؟ متشابہات کا مطلب، إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا۔ ہاں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہاں آپ وقف کریں گے، وقف لازم ہے، میم لکھا ہوا ہے، واو کا معنی اور، الراسخون، جو بڑا رسوخ رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں، فی العلم، علم کے اندر۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان آیات کے اوپر ایمان لائے، بس اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ان کی مزید تحقیق اور تفتیش میں نہیں جاتے، کیونکہ ان کی تحقیق اور تفتیش ہمارا دائرہ کار ہی نہیں ہے، وہ ہمارے دائرہ کار سے ہی باہر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، محکم ہو، متشابہ ہو، مقطعات ہوں، قصص ہوں، امثال ہوں، وہ ترغیب ہو، ترہیب ہو، اوامر ہوں، نواہی ہوں، کل، ہر چیز، من عند ربنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، واو کا معنی اور، ما نہیں، يَذَّكَّرُ نہیں سمجھتے، الا مگر، اولو الالباب صرف عقل والے، سمجھتے صرف عقل والے ہی ہیں۔ تو یہاں جو وقف ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر علماء نے وقف کیا ہے، بعض لوگوں نے یہاں وقف نہیں کیا، انہوں نے اس کو کیسے پڑھا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان کا معانی، ان کے معنی اور مفاہیم جو متشابہات ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے
अल्लाह के और कौन जानता है, वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रसूख रखते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन इसके अक्सरियत उलमा की ये कहती है कि इल्लल्लाह के बाद क्या है, वक्फ है। इनकी हकीकत जानता सिर्फ कौन है, अल्लाह। और जो अहले इल्म हैं, जो इल्म में पुख्तगी रखते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं हम ईमान ले आए हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये सारे का सारा हमारे अल्लाह ने ही हमारे ऊपर नाजिल किया। बाकी दो बातें मैंने आपको वो बिटवीन द लाइन अर्ज कर दी हैं कि मखलूक खुदा में से अंबिया और औलिया, अल्लाह चाहे तो इनको वही और इल्हाम के ज़रिए मुतशाबिहात का इल्म अता फरमा दे, क्यों कि वो फिर वही और इल्हाम इनको खुद ट्रेस करने से, इनकी सलाहियत से नहीं मिलता, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह जिसको भी अता फरमा दे। फिर उसके बाद जो अहले अकल हैं और अहले ईमान हैं और जो इल्म में बड़ा रसूख और पुख्तगी रखते हैं, वो फिर दुआएं ही करते रहते हैं अल्लाह से, अल्लाह ये बात हमें समझ नहीं आ रही, हमारे ऊपर फजल फरमा दे, ये जो एक गिरा लगी हुई है इल्म की, अल्लाह इसके अंदर कुशादगी पैदा फरमा दे। तो दो दुआएं फिर मुतशाबिहात और मोहकमात के ज़िक्र के बाद अहले ईमान का वतीरा बना दी गई। यानी लोगों के सामने बैठकर मजमा लगा के डायलाग और डिबेट नहीं करते, हिवार की कैफियत में नहीं आते, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। रब्बना, वो दुआएं क्या करते हैं, ऐ हमारे रब। दुआ से पहले एक और बात भी इस आयत में ज़हन में रख लें, जो पिछली आयत गुजरी है कि जो मुआशरे के अंदर कभी कभी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, आप कभी गौर करें, वो लड़ाइयाँ झगड़े भी मुतशाबिहात की वजह से होते हैं। हमारी अपनी गुफ्तगू के मुतशाबिहात मर्द और औरतें पकड़ लेते हैं। अच्छा, हमारी गुफ्तगू अगर घंटे की हो, हमारी से मुराद है जहाँ भी हम सोसाइटी में कहीं बैठे, रिश्तेदारों में या कहीं आगे पीछे, जो ठीक ठीक बातें होती हैं वो सबको समझ आ जाती हैं। बाज़ ख़वातीन, बाज़ मर्द और बाज़ फितना परदाज किस्म के लोग, वो जो छुपी हुई बातें और छुपे अल्फाज होते हैं उनको पकड़ के हाईलाइट करके पूरे मुआशरे और सोसाइटी का जो माहौल है उसको ज़हर आलूद कर देते। हाँ, आपने भाई वो बात की थी, बंदा सफाइयाँ ही देता है, मैंने तो बाकी बातें भी सारी की थी, गलती से कहीं मेरी ज़ुबान से निकल गई होगी। लेकिन कुरान की देखें ना हक्कानियत इसमें कि इब्तिगा अल फितना वब्तिगा तावील, फितना तलाश करते हैं और मतलब उसका खुद बनाते हैं, बात किसी और की होती है और मतलब अपना पेश कर रहे होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में भी और ब्लड रिलेशन में, बहन भाइयों में, बड़े करीबी जो ज़वेल कुर्बा हैं, उनके अंदर भी जो फितना परदाज किस्म के लोग होते हैं, वो मोकम बातों के पीछे नहीं जाते, बल्कि वो किसके पीछे जाते हैं, मुतशाबिहात, और सोसाइटी का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारी अखलाकी तरबियत भी बिटवीन द लाइन की जा रही है। अब जो अहले ईमान है वो फिर अल्लाह से दुआएं करते हैं, रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तुज़िग़, ना फेर, कुलूबना, हमारे दिलों को। हमने ये ज़ैग़ ऊपर भी पढ़ा है, ओ उस कॉर्नर में आपने देखा फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़, टेढ़ा, यहाँ उसी वो नाउन था और यहाँ उसको वर्बलाइज कर दिया गया। रब्बाना ला तुज़िग़, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ना फेर, कुलूबना, हमारे दिलों को ना फेर, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमा दी है, व हब लना, वाओ का माना और, हब हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे, अता फरमा दे, लना हमको, मिल लदुन का, मिन का माना से, लदुन का माना पास, का माना अपने, ऐ अल्लाह अपने पास से अता फरमा दे हमें रहमा, हमें रहमत अता फरमा दे। और इन्ना का अंतल वहाब, इन्ना बेशक, का तू, ऐ अल्लाह, और अंता तू ही, ये का और अंता दोनों जो हैं एक ताकीद के लिए दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। बेशक अल्लाह तू ही है अल वहाब, जो बहुत देने वाला है। फिर दूसरी जो दुआ है वो इसके साथ अहले ईमान क्या करते हैं, रब्बाना, ऐ हमारे रब, इन्ना का बेशक तू, जामे उन्नास, जामे ओ जमा फरमाने वाला है, अन्नास से लोगों को, लियौमिन उस दिन, ला रैब फी, जिस दिन के वकू में कोई शक नहीं है। और वो कौन सा दिन है, क़यामत का दिन है। तो यहाँ पर ईमान बिलाखरत जो है उसकी तरफ भी इशारा कर दिया गया। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफु, खिलाफ नहीं करता, अल मीआद, वादे के। तो जो फितना बपा करने वाले लोग होते हैं वो फिर इधर ही मसाइल को ख़राब करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जैसे जन्नत है, दोज़ख है, इनके अवाल हैं, मुक़त्ताआत हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह जब वक्त आएगा फिर हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से देख लेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला रकू था जी, इसकी 9 आयात थी और ये मौजू आप तकरीबन
80 آیات مبارکہ تک چلے گا، بلکہ تقریباً 100 آیات مبارکہ جو اس کی ہیں ابتدائی، وہ کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے اس کی سٹڈی کے اوپر ہے، تقابل ادیان کے اوپر ہے۔ عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، تو بڑے کمال انداز میں اس چیز کو آگے بڑھایا گیا۔ اسی صورت میں آپ غزوہ بدر کا حال بھی دیکھیں گے، اسی صورت میں غزوہ احد کا حال بھی دیکھیں گے، اور اسلام کا ایک پورا لائے عمل آپ انشاءاللہ اس صورت میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، ہمیں اس کے لیے وقت میں برکت دے، اور ہمیں صحت دے، صلاحیتیں دے، اور جو رکاوٹیں اللہ ان کو دور فرمائے، تاکہ یہ سعادت جو اللہ نے ہم سب کے حصے میں لکھی ہے، یہ قرآن کی تکمیل کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تیرا شکر ہے، تیری شان کے مطابق تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں کہ تو نے ہمیں سورہ بقرہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک نئی صورت میں ہمیں داخل ہونے کی تو نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں مزید شکر کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جتنے دست و بازو احباب ہیں، مالی لحاظ سے وقت دے کر، اس کے لیے اچھے مشورے دے کر، ہمارا یہ درس سن کر سنا کر، الہ العالمین سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اپنی جناب سے خاص رحمت والا، فضل والا ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ ہمارے جتنے سامعین اور سامعات ہیں، خواتین و حضرات ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر پوری دنیا میں، یوٹیوب پہ، الہ العالمین ان سب کو یہ قرآن مجید سننے کا تو اجر عظیم نصیب فرما، اور اس کو مزید آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، مشائخ، محبین جتنے فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً ہمارا برخوردار بیٹا زہیب، ان کے والد محترم وصال کر گئے، الہ العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آقا دو جہاں کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ ہم سب کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی جتنی بیماریاں اور آفات ہیں ان سے نجات عطا فرما، اپنی خاص پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ قرب قیامت کے فتنوں سے اور فکری اور عملی مغالطوں سے اور فکری اور عملی فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہماری خاص حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔